तवारीख की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इन दो आयत का बैकग्राउंड ये है कि हैकल तामीर हो चुकी है जो सुलेमान ने बनाई थी और यहाँ पर शुक्रगुजारी के लिए लोग जमा हुए हैं। और 13वीं आयत में यूँ लिखा है, तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज़ सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावंद की सिताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया, यहाँ तक कि काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े न रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया था। मुकाशफा की किताब उसका 4था बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत, बल्कि उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। 5वां बाब उसकी 8वीं आयत का जो आखिरी पोर्शन है मैं उससे इसको पढ़ूंगा, बल्कि इसकी 9वीं आयत से ही पढ़ लेते हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। अगर 7वां बाब पढ़ें तो वहां पर भी आपको इसी तरह का एक मंजर नजर आएगा। आसमान पर जो प्रस्तिश हो रही है वो प्रस्तिश आम प्रस्तिश नहीं है। प्रस्तिश का मतलब है इंतहा की ताज़ीम, और प्रस्तिश का वर्ड किसी भी इंसान के लिए वाजिब नहीं है। आप किसी इंसान की कितनी भी इज्जत करते हो, माँ बाप की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप की कभी प्रस्तिश नहीं कर सकते। वो हमारे लिए मुकद्दम ज़रूर हैं, काबिल इज्जत ज़रूर हैं, काबिल एहतराम हैं, लोग उनके पैरों में बैठ जाते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके पाँव दबाते हैं, उनका सर दबाते हैं, उनका हर एक हुक्म बजा लाते हैं, लेकिन वो उनकी प्रस्तिश नहीं कर सकते। प्रस्तिश के लिए सिर्फ एक ही हस्ती है और वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। आमीन। प्रस्तिश एक ऐसी चीज है जिसमें हम खुदा की ताजीम करते हुए, खुदा की सताइश करते हुए इस हद तक महव हो जाते हैं कि हमें अपनी इज्जत और नामूस का कोई ख्याल नहीं रहता। जब तक आप अपने आप में हैं आप वर्शिप नहीं कर सकते। जुमला फिर से सुने, जब तक आप अपने आप में हैं आप खुदा की प्रस्तिश नहीं कर सकते। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरी ताली कैसी है, मेरी आवाज कैसी है, मैं सुर में नहीं गाता, 100 किस्म की बातें शैतान आपके जहन में डाल सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं और खुदा की उस मुकद्दस हस्ती को देखते हैं, या तो आप सजदे में गिरेंगे, या आप अपने हाथ बुलंद करेंगे, या आप रोएंगे, या आप खुशी के नारे मारेंगे, या आप ताजीम में झुक जाएंगे, आप खामोश हो जाएंगे। प्रस्तिश के इजहार कई किस्म के। और जब हैकल तामीर हो गई, साज बजाने वाले जमा हो गए, उन्होंने मिल के जब साज बजाए, उन्होंने खुदा की सताइश की। और सताइश किस बात के लिए वो कर रहे थे? खुदावंद की सताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया। खुदा ये चाहता है कि हम उसकी सताइश करें, हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसकी हम्द करें। यही मेरा और आपका इस जमीन पर रहने का मकसद है। तो मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा खुदा किसी चीज से खुश नहीं होता कि उसके लोग उसकी तमजीद करें। कई बार हम सताइश, हम्द और प्रस्तिश को सिर्फ गीतों तक महदूद कर देते।
گیت اس کا ایک حصہ ہے، ساز اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ پوری پرستش نہیں۔ پرستش کا تعلق آپ کے دلی جذبات سے، پرستش کا تعلق آپ کے اس نالج سے ہے جو آپ خدا کی بابت رکھتے ہیں، پرستش کا تعلق اس پہچان سے ہے جو آپ خدا کی بابت رکھتے ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی خدا کو جانتا ہے اس کی ورشپ کا انداز اتنا ہی زیادہ فرق، منفرد اور مختلف ہوگا۔ ہم جتنا زیادہ کم خدا کو جانتے ہیں ہم ورشپ بھی اتنی ڈھیلی ڈھالی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ دکھانے کے لیے ورشپ کرتے ہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوں گے، وہ نہ گیت گائیں گے، نہ وہ تالی بجائیں گے، نہ وہ اونچی آواز میں گائیں گے، لیکن آپ انہیں سٹیج پہ کھڑا کر دیں وہ شور مچا دیں گے، ہے نا؟ تالیاں بجائیں، گیت گائیں، ایسے کریں ویسے کریں، کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، وہ ایک دم سے ان کے اندر کرنٹ دوڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں کتنا اچھا پرستار ہوں، لیکن سٹیج کے نیچے وہ کیا تھا؟ وہ پرستار نہیں۔ جو سٹیج کے نیچے پرستش کر رہا ہے اصل پرستار وہ ہے جس کو اس چیز کی فکر کوئی نہیں کہ کوئی مجھے سن رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میری آواز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی تار تو خدا سے ملی ہوئی، وہ تو خدا کے حضور پرستش کر رہا ہے، اور جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، جب آپ شفایت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ماحول اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، خدا میری بہن کو شفا دے، میرے بھائی کو شفا دے، ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے اس کو دور کر، اس وقت ماحول اور ہوتا ہے۔ جب آپ ستائش کے لیے منہ کھولتے ہیں تو ماحول اور ہو جاتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ آپ خدا کے تقدس کی وجہ سے، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے اس کی تعظیم میں اپنا منہ کھولتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ وہ جو مسکن تھا ابر سے بھر گئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر خدا کا ابر ٹھہرا رہے، آپ کے گھرانوں کے اندر خدا کا ابر ٹھہرا رہے، آپ کی کلیسیا پر خدا کا ابر ٹھہرا رہے، تو ہمیں پرستش کرنی ہوگی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پرستش دعا کی ایک صنف ہے۔ جب آپ ستائش میں رہتے ہیں، پرستش میں رہتے ہیں، گیت کے ذریعے، خدا کے ناموں کے ذریعے، خدا کی ذات کو لے کر آپ سارا دن سوچ سکتے ہیں، اس کی پاکیزگی کے لیے ستائش کر سکتے ہیں۔ خداوند تو کتنا پاک ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آپ بلیو کریں، یہ آپ کی لائف کے اندر قوت کی طرح، الیکٹریسٹی کی طرح چیز کام کرے گی۔ جب آپ اس کی ستائش کریں گے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر تبدیلی آ رہی، فرسٹریشن آپ کی لائف سے نکل رہی، بوجھ آپ کی لائف پہ سے نکل رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے ذہن پہ ایک عجیب قسم کا بوجھ ہے، خوف ہے۔ جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں ہم ان تمام احساسات اور محسوسات سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان چیزوں کی بابت سوچ سوچ کے اپنے اوپر اتنی فکریں لاد لی ہیں جنہوں نے کبھی ہونا ہی نہیں۔ یہ تحقیق ہے سائنسدانوں کی بھی، مفسرین کی، جو بائبل کے مفسرین ہیں، جو فلاسفرز ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان بہت سی چیزوں کو سوچ وچار کر کے، اپنے اوپر فکریں لا کر اپنی زندگی میں پریشر لے آتا ہے جو کبھی ہماری زندگی میں نہیں ہونی۔ جن چیزوں کو آپ سوچ رہے ہیں ان میں سے بے شمار چیزیں آپ کی لائف میں کبھی ہوں گی نہیں، لیکن آپ ان کے لیے فکر مند ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر میری نوکری چھوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا مجھے یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میری نوکری چھوٹ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میں کہا بھائی آپ بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی نوکری کرتے آ رہے ہیں۔ کہندا نہیں، تو میں کہ جو تسی بچے سو تھانوں کون روٹی کھواندا سی؟ کہندا جی خدا ہی کھواندا سی۔ تو میں کہ جدوں تسی 12 سال دے تسی میرے خیال نال ادوں بساں دھوندے سو؟ کہندا نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں سا کردا۔ تو میں کہ ادوں روٹی کون دیندا سی؟ کہندا جی خدا۔ تو میں کہ ہن کون دے رہا؟ کہندا خدا۔ تو میں کہ اگے کون دے گا؟ کہندا جی خدا۔ تو میں کہ فکر کا دی۔ جب آپ ستائش کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پرستش کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک ایسے ماحول میں آپ اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں جہاں آپ خدا کی حضوری کا تجربہ کریں گے اور دنیا کو آپ آف کر دیں گے۔ خیمہ اجتماع کے اندر جب پاک ترین مقام کے اندر کاہن جاتا تھا تو اس کے پیچھے جو پردہ تھا وہ اتنا موٹا تھا کہ باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی۔ باہر کی آواز لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے اتنا موٹا تھا کیونکہ اس نے دنیا سے سیپریٹ کرنا تھا۔ خدا کی حضوری کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر رکھ لیتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، یاد رکھیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ آپ خدا کی حضوری کوئی عام چیز نہیں، اس کے لیے آپ کو خدا کا ویٹ کرنا پڑے گا، اس ماحول میں رہنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے فٹ رکھنا ہے فزیکلی، آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، موٹے نہیں ہونا چاہتے، تو آپ کو قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ قیمت کیا ہے؟ سموسے نہیں کھانے، پکوڑے نہیں کھانے، پروٹھے نہیں کھانے، ہاں جی، تلیاں شیواں نہیں کھانی، شادی تے جا کے چھوٹی پلیٹ پھڑنی، وڈی نہیں پھڑنی۔ یہ قیمت ہے سلم اینڈ سمارٹ رہنے کی۔ آپ کو واک کرنی ہوگی،
آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوگی, آپ کو بدنی مشقت کرنی ہوگی تاکہ آپ کی باڈی کے مسل جو ڈھیلے ہو چکے ہیں وہ تگڑے ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں اور پرومیننٹ ہو جائیں. کب؟ جب آپ کو ایکسرسائز کرنے کی عادت پڑ جائے گی, جب آپ کو کم کھانا کھانے کی, مناسب کھانا کھانے کی عادت پڑ جائے گی, تو آپ اپنی باڈی کو ٹیم کر لیں گے. سدھانے والی ویسے بات ہے کیونکہ ہماری باڈی تو چیزیں مانگتی ہے, ٹیم کرنے سے مراد ہوتا ہے سدھانا. تو ہم نے اپنی باڈی کو سدھانا ہے کیونکہ ہماری زبان کو لگے ہوئے ہیں چسکے, ہماری زبان کو جو چسکے لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں مروا دیں گے. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صحت مند رہنے کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑے گی. اگر آپ خدا کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں تو خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے بھی قیمت چکانی پڑے گی. اور وہ قیمت کیا ہے؟ ہر ایک اس چیز سے اپنی نگاہ ہٹائیں جو خدا کی حضوری سے آپ کو آؤٹ کر دے. یہ بڑا مشکل ہے, یہ آسان عمل نہیں ہے, یہ آسان عمل ہرگز نہیں ہے. لیکن جس شخص کو ستائش اور پرستش کرنے کی لت پڑ گئی, اس کو عادت پڑ گئی ہے, اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا, وہ پرستش کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میں آپ کو اپنی اور پادی شاہ صاحب کی بات بتاؤں. جب ہم نے توبہ کی تو شاہ صاحب نو پرستش بڑی پسند ہے. تو شاہ صاحب نے کہنا چلو جی آج کتے نہیں جانا, تسی گاؤ. ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے گیت گا رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم فارغ نہ بیٹھیں. اگر ہمارے اپنے چرچ میں کوئی عبادت نہیں تو ہم کوئی آؤٹ سائڈ عبادت ڈھونڈتے تھے. سائیکلیں ہمارے پاس ہوتی تھی, ہوائیں اس میں ٹائٹ ہوتی تھی, اور ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ جتنی بھی دور ہے ہم نے پہنچ, شادرے تک, اس سے بھی آگے تک ہم گئے ہیں سائیکلوں پر. فارغ نہیں بیٹھنا, پرستش کرنی ہے, ستائش کرنی ہے, موقع ڈھونڈنا ہے کہاں عبادت ہو رہی ہے, کہاں کلام سنایا جا رہا ہے, کہاں ہم خدا کی حضوری میں وقت گزار سکتے ہیں. اگر اور کہیں ارد گرد عبادت نہیں ہو رہی تو خود ہی بیٹھ جائیں. لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ ہم خدا کی ستائش, خدا کی پرستش میں وقت نہیں گزارتے. ہم خداوند کی تمجید نہیں کرتے, ہم خدا کی رسپیکٹ نہیں کرتے, ہم اس ماحول میں جاتے ہی نہیں جہاں ہم اپنی پریشانیوں سے آزاد ہوں, جہاں ہم اپنی پریشانیوں سے آزاد ہو سکیں. دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. کیا امریکہ میں سکون ہے؟ کیا کینیڈا میں سکون ہے؟ کیا رشیا میں سکون ہے؟ کیا چائنا کے اندر رہنے والے لوگ پرسکون لوگ ہیں؟ نیور. کینیڈا میں برف پڑتی لوگوں کے لیے مصیبت ہے, گھروں کے آگے برف پڑی ہوئی بیلچے لے کے لگے ہوئے ہیں, ٹک 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 نمک پھینک رہے ہیں پگھل جائے. رشیا کے اندر آدھا رشیا ویسے ہی خالی کیونکہ وہ برف سے بھرا پڑا. امریکہ کے اندر کئی سٹیٹس ایسی وہاں پہ کرائم انتہا کو پہنچ چکے ہیں. پرس لے کے آپ جا رہے ہیں, پیچھے تو منڈے آندے ہیں, موبائل بھی کھو کے لے جائیں, پرس بھی لے جاتے ہیں. آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں. صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو سیکیورٹی فیل ہوگی, اور وہ جگہ خدا کی حضوری. آمین. جب آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں گے آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں محفوظ ہوں. میں کیا ہوں جی؟ ادروائز دنیا کی فکریں اور دنیا کے جھیل جھمیلے اس قدر ذہن پر مسلط رہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے. آپ بیٹھے ہو, ایسی فکریں آپ کو آ کے پکڑ لیں گی. یار میرا پیو بڈھا ہو رہا ہے, میری ماں بڈھی ہو رہی, یا میرے بچے چھوٹے نے میرے دل سے پتہ نہیں کیوں چٹکے لگن ڈے. مجھے ایک بھائی ملا گلبرگ میں, اس کی 4 بیٹیاں. تو مجھے کہتا کہ پاش صاحب میرے لیے دعا کرو. خدا نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں کہا جی میں صرف ایک گل کہاں گا کہ اپنی بچیاں والی فکر نہ کرو, تہاڈی بچیاں والی خدا تہاڈے نال زیادہ فکر کردا. رونے لگ گیا زارکتا. اس نے کہا کہ پاش صاحب تانوں کیویں پتا؟ میں کہا جی مینوں تے کچھ بھی نہیں پتا, مینوں تے اپنے بارے چ نہیں پتا, اے خدا نے دسیا تہاڈے بارے. اور وہ شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میرے اندر ایک تسلی آئے, خوشی آئے. اور دعا کے بعد اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا. زبور نویس کہتا ہے داؤد خدا کے حضور میں کامل شادمانی. آپ بلیو کریں انتہائی مشکل ترین حالات میں نے ستائش کر کے اس کا تجربہ کیا کہ میں ان حالات پر غالب آ گیا جنہوں نے مجھے مغلوب کر رکھا. ستائش کرنے کا مطلب یہ ہے خدا کو موقع دینا کہ وہ ہمارے حالات میں انٹروین کرے. خدا ہمارے حالات کے اندر آ کر اپنی قدرت کو ظاہر کرے. بائبل مقدس میں ایسی جنگیں بھی مندرج ہیں جس میں صرف ستائش کی گئی. ایک مشہور جنگ ہے, فوج سامنے کھڑی ہے, وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, وہ تلواریں, برچھیاں, تیر کمان, گھوڑے, رتھ سب لے کر کھڑے میں. ادھر اسرائیل کی فوج ہے, وہ گیت گا رہی. فرق چیز ہے, وہ گیت گائے چلے جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے بھی ہے کہ ہو جی فوج آ گئی, لیکن ان کو پتہ نہیں. وہ گیت گاتے رہے, خدا ان کے لیے لڑنے کے لیے آ گیا. خدا نے ایک اور فوج چڑھائی, اور اس فوج کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے, وہ گیت ہی گائی جا رہی ہے. ستائش بڑی عجیب چیز ہے, یہ آپ کے گھر کے ماحول کو اچھا کر دے گی, چڑچڑاپن ختم کرے گی. چک چک بک بک سے تو گھرانوں کے اندر سے برکت اڑتی, بات بات پہ نوک جھونک, بات بات پہ نوک جھونک. سکون نہیں آج ہمارے گھر. روٹی ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ہے, گھر ہمارے پاس ہیں, کپڑے ہمارے پاس ہیں, ساری لائف کی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں, سکون پورا نہیں. ریزن یہ ہے ہم اپنے گھر سے چک چک کو ختم نہیں کرتے.
اپنے ذہن کے اندر پھول اگائیں، جڑی بوٹیاں نہ اگائیں. اونٹ کٹارے جہاں بھی اگیں گے وہ تکلیف پہنچائیں گے، پھول جہاں اگیں گے وہاں خوشبو آئے گی. خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں اور خالی یاد ہی نہ کر لیں. طوطوں کو بھی بہت کچھ یاد ہوتا ہے. میاں مٹھو چوری کھانی ہے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی. یہ رٹی ہوئی ہیں چیزیں لیکن وہ عمل میں کہیں بھی نہیں. زبور 23 سناؤ، خداوند میرا چپان ہے مجھے پورا 23 زبور سنا دیں گے. ہیں جی 91 زبور یاد، خدا دے پردے ہٹھاں جو کوئی انسان رہنا، کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے. اس کی ساری آیتیں یاد ہیں، زبور 91 زبور 23، اور کئیوں نے آیتیں رٹی ہوئی ہیں. لیکن جب کبھی مشکل آتی ہے وہ آیتیں ان کا کام نکالتے ہی نہیں، کیونکہ وہ آیتیں ان کے ذہن کے اندر ہیں، ان کے دل کے اندر تو ہیں ہی نہیں. اس لیے میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، ستائش کریں. میں نے اپنی لائف میں اس چیز کا تجربہ کیا ہے. ستائش آپ کے غصے پر آپ کو غلبہ دے گی. آپ جب ستائش کر رہے ہوتے ہیں، خداوند تیرا شکر، ہالےلویا تو عظیم ہے. غصہ بچہ گلاس توڑ دے گا، تسی کہو گے کوئی گل کول ہو جاؤ گے. لیکن جو ستائش نہیں کرتا وہ تے نال جگ بھی توڑ دیندا. بچے کو گلاس توڑتا ہے تو وہ نال جگ بھی توڑ دے، اتنا وہ وویلا کرتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر سکون اطمینان اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم خدا کی پرستش کرنے والے لوگ. جب آپ کے اوپر خدا کا ابر ہے، آپ کے گھر پر خدا کا ابر ہے. میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑے گی، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، سب کچھ ویسے ہی آ جائے. ہم اکثر یہ تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، نجات مفت ہے، نجات میں قائم رہنے کے لیے قیمت چکانی پڑتی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یو پی ایس آپ کو فری کوئی دے سکتا ہے لیکن وہ بل تے تسی دینا. کیوں جی؟ مجھے بھی ایک بندے نے یو پی ایس دیا تھا، میں اگوں کسے نو دیتا، اگوں نے کسے نو دیتا. جتھے بھی ہو جائے گا بل وہ بندہ ہی دے گا جدے گھر لگے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یو پی ایس فری ہے لیکن یو پی ایس جدو لگے گا، بجلی کھینچے گا تو تانوں بل تے پئے گا، میٹر گھومے گا. اسی طرح سے جب آپ خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو قیمت چکانی پڑے گی، اور جب آپ اس قیمت کو چکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ انجوائے کریں گے. اس دن میں اور پادری صاحب اسلام آباد گئے، پادری شاہ صاحب، ہم نے قیمت چکائی. ٹف تھا وہ کیونکہ ہم لوکل گئے تھے، صبح ارلی ہم نکلے، تھک بھی گئے، واپسی پہ ہم خاصے تھک گئے. لیکن اس فیملی تک ہم پہنچے، ان کی گواہیاں سنی کہ خداوند ان کی زندگی میں کیا کچھ کر رہا ہے. ان کو بتایا کہ خدا آپ کی زندگی میں اور کیا کچھ کر سکتا ہے. اپنی گواہی انہیں سنائی، کلام سنایا، ان کے ساتھ مل کے دعا کی. ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں قیمت چکانی پڑی، اور انہوں نے بھی قیمت چکائی. انہوں نے ساڑھی روٹی پکائی. انہوں نے، اس بہن نے بیچاری نے بڑی محنت کی، گرمی کے اندر اس نے 3-4 قسم کے کھانے بنائے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہندی نہیں پائی صاحب تانوں نہیں پتا کہ میرے اندر دی کی اس ٹائم حالت. مینوں بڑی خوشی ہے کہ تسی ساڈے گھر آئے. تو قیمت آپ کو چکانی پڑے گی، اور جب آپ قیمت چکائیں گے آپ برکت پائیں گے. تو میں پادری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا باس ہمیں جو سیلری دیتا ہے وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہمیں بڑا پسند کرتا ہے، وہ ہمیں بے آرام کرنے کی سیلری دیتا ہے. آپ بے آرام نہیں ہوتے جب سردی میں اٹھ کے صبح جاتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں تو پھر ہی تو مہینے بعد پیسے ملتے ہیں، لے آؤ جی. کسی نے چیک ملتا ہے، کسی نے نیٹ کیش مل جاتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بے آرام کرنے کے لیے تیار نہیں. پچھلے دنوں میں انکل براؤن جو ہے رات کو 1:30 بجے بھی آئے ہیں. کیوں جی؟ این جی ہویا. اب ان کی ایج دیکھیں کتنی ہے، لیکن کام کرنا پڑا. اپنے آپ کو بے آرام کرنے کے بعد ہی تو آپ کو پیسے ملتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھنے کے لیے قیمت چکائیں گے، آپ بلیو کریں خدا آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری اپنی پرسنل لائف کا ایکسپیرینس ہے. جب میں نے خدا کی پرستش کی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں شور نہ مچاؤں، میں خاموشی سے خداوند کے ساتھ ایک تعلق میں رکھوں، اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. مجھے خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. مشکل چیزوں میں بہت پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے یہ چیز خدا نے سکھائی اور سمجھائی ہے. ان حالات میں ڈال کے دھکیل کے خدا نے سکھائی ہے. میں تو ایسا بچہ تھا جو بیچارہ پریشان ہی رہتا تھا، ڈرا ہی رہتا تھا، گھبرایا رہتا تھا. لیکن خدا نے مجھے ان مشکلات میں دھکیل کے یہ چیز سکھائی ہے کہ بیٹا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو بس سوئنگ کر. جیسے آپ پینگ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سوئنگ کرتے ہیں. جیسے آپ پرندے کو دیکھتے ہیں وہ ہوا میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. کبھی تسی چیل نو دیکھے ایسے اپنے آپ کو ادھر دیکھتی ادھر چلی جاتی، ادھر دیکھتی ادھر چلی جاتی، سوئنگ کر رہی ہوتی. ستائش کرنے والا شخص اس طرح سے سوئنگ کرتا ہے، خدا کی ضرورت مزے کرتا ہے. میں اس کلام کو عنوان رکھوں گا جب آسمان اتر آئے. جب آسمان اتر آئے. جب آپ پرستش کرتے ہیں آسمان اتر آتا ہے. جب خدا کا تخت لگ گیا تو آسمان اتر نہیں آیا. آسمان اصل میں آسمان نہیں ہے، آسمان تو خدا ہے. آمین. جب آپ ستائش کرتے ہیں آسمان کا جو مالک ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. ہالےلویا. وہ نیچے آ جاتا ہے. آپ اس کی حضوری میں ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی اس کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے. اس سے خوبصورت ملاپ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زمین کا آسمان سے ملاپ ہو جائے.
پریز دی لارڈ. ستائش کا بھید وہی جانتا ہے جو ستائش کرتا ہے. دعا اسے ہی کرنی آتی ہے جو دعا کرتا ہے. جس کو دعا کرنی کی خواہش ہے کہ مجھے اچھی دعا نہیں آتی، دعا کرنی شروع کر دے. وہ دعا کرنی شروع کر دے، وہ دعا کرنے لگ جائے گا، اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا. جس کا ذہن ہر وقت پریشانیوں سے بھرا رہتا ہے، ستائش شروع کر دے. ستائش اس کو آزاد کرے گی. خدا کی تمجید، خدا کی ستائش. بالا خانے پر آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا تھا؟ بالا خانے پر پرستش ہو رہی تھی، اور یہ پرستش شاید سازوں کے ساتھ نہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، آنسو نکل رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور انتظار کر رہے تھے کہ خدا کا پاک روح آنے والا ہے، ہمیں قوت کا لباس ملنے والا ہے. ہاللیلویا، قوت کا لباس ملنے والا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پرستش ہو رہی، اور پھر قوت کا لباس اترا. پریز دی لارڈ. آسمان کھول گیا اور آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر نازل. دعا کرنے سے، پرستش کرنے سے، ستائش کرنے سے آپ کے حالات بدلیں. میرے عزیزو، اپنا وقت نہ گوائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور یاد رکھیں جب خدا کا ابر آپ پر ٹھہرے گا تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی کیا ہے؟ لکھا ہے یہاں تک کہ کاہن ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریکٹس وہ کر رہے تھے، جو کرتے تھے، اتنی دفعہ جھکنا ہے، وہ ساری پریکٹس آگے پیچھے ہوگی، کیونکہ وہ بے خود ہو گئے سارے. جب خدا کی پرستش آپ کرنا شروع کرتے ہیں، جب خدا کا ابر اترتا ہے، تو انسانی ترتیب تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کھڑے نہ رہ سکے. جو کام وہ کرتے تھے ریگولر، کیونکہ یہ پریکٹس تھی وہاں کی، کاہنوں کا کام تھا، صبح دوپہر شام انہوں نے وہ اپنی پریکٹس کے مطابق خدا کی بندگی عبادت کرنی ہوتی تھی. لیکن جب خدا کا ابر نیچے اترا تو ان کی ساری پریکٹس ایک طرف ہو گئی. پھر وہ کچھ ہوا جو خدا وہاں پر اس وقت کرنا چاہتا تھا. آمین. اسی طرح سے جب عبادات کے اندر خدا کی حضوری آتی، ترتیب بدل جاتی. ہدیہ بھی نہیں چکیا جاتا. ہمیں وہ انسلٹ فیل ہوتی کہ یار انہوں ہدیہ چکی ہے. خدا کی حضوری اس قدر یہاں پر ہے، لوگ بلیس ہو رہے ہیں، اسی وچ ہدیہ چکتے پھریے. نہیں، نیور. ہدیہ نہ کوئی اٹھائے. ان خوبصورت لمحات کو انجوائے کریں، لوگ انجوائے کریں. ہم اس کے اندر ہدیہ اٹھاتے اٹھاتے کوئی مسئلہ نہ اڑا دیں. آمین. تو ہمیں خدا کی حضوری کے لیے سینسٹیو ہونا ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس بات کے لیے، آپ اپنی لائف میں اس کا ایکسپیرینس کریں. مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے پاجی تو اسی کولوں ہی لگ جاندے تھے، پتہ ہی نہیں لگتا. میں گیت گا رہا ہوں. میں نے بہت سارے گیت سائیکل پہ لکھے ہیں، بہت ساری طرزیں میں نے سائیکل پہ بنائی، بہت ساری ریاضت میں نے سائیکل پہ کی. نال بجا رہے ہیں، نال سائیکل بھی بھجی جا رہی ہے، نال گیت گائی جا رہے ہیں. مینوں نہیں پتا کیڑا کولوں لگ گیا. آپ اگر خداوند میں ہیں آپ پروٹیکٹڈ. ایک دفعہ میں اور پادری جسٹن صاحب ہم ایک جگہ پر گئے، تو ہم گرین ٹاؤن جا رہے تھے. اس قدر خطرناک ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. آپ بلیو کریں کہ ہماری کیچ اپ بن جانی تھی اس قدر، کیونکہ 2 ٹرک ہمارے اتنے پاس آ گئے تھے. پادری صاحب نے انج کر کے وہ کہندے نے یار میں ویسے تینوں یقین مننا میں اپنا ایمان کھو بیٹھا سا تے میں تیرا پاسا اگے کرتا سی. کہندے یار لیکن اج مینوں یقین ہویا کہ تم ہی خدا دا بندہ ہے. مذاق میں انہوں نے بات، کیونکہ ہم بچ گئے. انہوں نے مذاق میں کہا کہندے یار اج مینوں یقین ہویا کہ تم ہی راست باس بندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے ہم بچے کہ ہمیں یقینی طور پر اس چیز کا احساس ہوا کہ خدا کے فرشتوں نے ہماری بائک کو ایسے بیچ میں سے نکالا ہے، جیسے محاورہ ہے یہاں پہ کہ مکھن میں سے بال نکلتا ہے. وہ محاورے کی مجھے اس دن سمجھ آئی کہ مکھن میں سے بال نکلنا کیا ہوتا ہے. 2 ٹرکوں میں سے زندہ نکلنا. ستائش کر رہے تھے ہم، گیت گاتے ہوئے جا رہے تھے. آمین. اگر آپ خداوند میں ہیں آپ پروٹیکٹڈ ہیں. آپ کے حالات آپ کو دبا نہیں سکیں گے، آپ کے حالات آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں. خدا نے آپ کو چاروں اطراف سے گھیر رکھا ہے. جب آپ کا وقت آئے گا آپ نے مرنا ہی ہے. خدا آپ کو یہاں رکھنا نہیں چاہتا. یہ سن لے میری بات. ہو سکتا ہے کوئی کہے ہن میں ستائش اینی کیوں کرنی ہے کہ میں مرنا ہی نہیں، میں ایتھے ہی رہنا. ہاللیلویا ہاللیلویا. 120 سال دا 30 سال دا ایتھے کہ ہے بندہ بٹ، وہ بٹ ہے تسی دیکھیا بٹ 120 سال دے کول چلا گیا. 120 سال کا بٹ ہجے بھی وہ کیمے والا نان کھا جاندہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو؟ ہیں جی اٹھاتا ہجے بھی وہ تگڑا. لیکن کب تک وہ رہے گا یہاں؟ بتائیں مجھے. خدا ہمیں یہاں رکھنے نہیں چاہتا. خدا ہمیں، ایک شخص جس نے اپنا گھر بنا لیا وہ اپنے بچیاں نو ٹارے چ کیوں رکھے؟ اے ٹارا ہے جتھے تسی بیٹھے ہو، حالانکہ لینٹر ہے لیکن خدا دی نظر چ ٹارے ہی، کیونکہ یہاں قائم رہنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ یہاں لینٹر نے بچنا ہے، نہ یہاں شیشے والی عمارت نے بچنا ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچنا، کیونکہ زمین نے نہیں بچنا. خدا نے ایک ایسی جگہ آپ کے لیے اور میرے لیے بنائی ہے جس پر کسی چیز کو زوال نہیں ہوگا. آمین. وہ نہ ختم ہونے والی ٹیریٹری ہے، کیونکہ اس ٹیریٹری کا بادشاہ میرا یسوع ہے. آمین. اور یسوع جس جگہ کا بادشاہ ہے یہ زمین بھی اس کی ہے، اس کی مرضی ہے وہ اس کو ختم کر دے گا، لیکن وہ اس سے بہت بہتر جگہ پہ مجھے اور آپ کو لے کے دے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
جو خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے اس قدر زیادہ خوبصورت منصوبے رکھتا ہے، اس کی تعظیم کیوں نہ کریں، اس کی ستائش کیوں نہ کریں، اس کی بندگی کیوں نہ کریں؟ جس نے ہماری تمام تر بے وقوفیوں کے باوجود بھی ہمارے لیے خود ہی کفارہ بن کے، اپنا خون بہا کے، اپنی جان دے کے، اور ہمارے لیے خود ہی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر ہماری نجات پر مہر کی ہے، ہم کیوں نہ اس کے حضور جھکیں؟ میں آپ کو بتاؤں ایک آخری بات، اور اس پر میں اس کو ختم کروں گا۔ میں آپ کو ایک بھید بتاتا ہوں جو خدا نے میری زندگی میں کھولا۔ میری لائف میں پریشانیاں بالکل ایسی ہیں جیسے آپ کی لائف میں، بل مجھے بھی آتا ہے، آٹا میرا بھی ختم ہوتا ہے، چینی پتی میں بھی اونجی لے آنا جی تسی جانتے اسٹور، سارا کچھ ویسا ہی ہے، فرق کچھ بھی نہیں۔ میں بھی اس طرح سے پریشان ہوتا تھا، بہت زیادہ ڈپریس رہتا تھا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کیسا کریں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے ایک چیز سکھائی، یہ بھی ستائش کا حصہ ہے، غور سے سنیں اس بات۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ بھئی تیرے کو لے بھی نہیں، تیرے کو اے بھی نہیں، تیرے کو لے بھی نہیں، تیرے کو اے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن آتا ہے۔ اس سے کیا آتا ہے جی؟ ڈپریشن آتا ہے۔ لیکن جب آپ ستائش کرتے ہیں نا تو ایک الگ ونڈو اوپن ہوتی ہے، تیرے کو لے بھی 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 ہے، تیرے کو، اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ نہیں ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خدا نے کہا کہ پتر جو کچھ میں تینوں دیتا ہے وہ دے دھیان لا تے تو خوش رہیں گا۔ جب میں نے ان چیزوں کو گننا شروع کیا تو میری اوقات سے، میری کیپیسٹی سے، میری سوچ سے بہت زیادہ جو خدا مجھے دے بیٹھا ہے، جو بھی دینا ہے اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں، لیکن جو کچھ دے چکا ہے وہی میری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ میں کیوں نہ اس کی ستائش کروں؟ آپ کیوں نہ اس کی تمجید کریں؟ آپ سانس لے رہے ہیں، جائیں ذرا ہاسپٹل میں، جڑے بندے دا ساہ رکیا ہے تینوں سلنڈر لگا ہے آکسیجن کا، اور اس کے ساتھ جو بندہ، میں نے بے شمار ایسے لوگوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں جنہ دا ساہ اگلا آن دی امید نہیں انہوں دے گھر والے، کتنے سانس آپ اب تک لے چکے، کنے سلنڈر تسی فری چ یوز کر لیں، تہن پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ آپ کے دل نے پتہ نہیں کتنا خون پمپ کر کے فری ہی آپ کی باڈی میں چھوڑ دیا، آپ کو پتہ ہی۔ آپ کی آنکھوں نے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز بنائی ہیں، کتنی تصویریں کھینچی ہیں، اور آپ کی میموری کتنی بڑی ہے، 10 بلین خلیے آپ کے دماغ کے اندر خدا نے رکھے ہیں، 10 بلین۔ کئی سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا، اس سے بھی بہت زیادہ میموری آپ کی ہے۔ آمین۔ کس کس بات کے لیے آپ ستائش کریں گے؟ لیکن افسوس اسی شیطان تو لیڈ لئی گئی، سانو ستائش لئی کوئی چیز لب دی نہیں، سانو آوازاری لئی، چک چک بک بک لئی ڈیلی گلاں لب جاندیاں، اور اسی اپنے گھر 'چ سیاپا پا کے رکھ۔ اگر آپ ستائش کریں، اگر آپ تمجید کریں، آپ کو لڑنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جو اس نے غلطی کی، اس سے بڑی غلطیاں تو میں کرتا، خداوند تو مینوں معاف کر دینا، میں بھی انہاں نوں معاف کر۔ آپ کے گھر میں ایک سکون آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں ایک ہارمونی پیدا ہوگی۔ یہ کیسے ہوگی؟ جب آپ خدا کی ستائش کریں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے، توفیق بخش کے خداوند ہم تیری حضوری میں رہنے کے لیے قیمت چکائیں۔ بہت سی چیزوں کے لیے ہم قیمت چکاتے ہیں، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، اپنی زبان کے چسکے کو پورا کرنے کے لیے کئی بار ہم موٹر سائیکل پہ بڑی دور کھانا لینے چلے جاتے ہیں کہ جی اس کی بریانی بڑی زبردست، کیونکہ ہماری زبان کہتی تو اتھے ہی چل۔ ہم قیمت چکاتے ہیں، پیٹرول بھی ضائع کرتے ہیں، کمر چاہے درد بھی ہو رہی ہو پھر بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن خداوند آج ہم حکمت کا فیصلہ کریں، ہم تیری حضوری میں رہنے کے لیے قیمت چکائیں۔ ہر ایک اس نکمی بات کو، ہر ایک اس نکمے خیال کو، سوچ کو اپنے مائنڈ سے نکال باہر کریں، اور خداوند یہ جانیں کہ میری زندگی میں سب کچھ میرا خداوند کرے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خداوند مجھے یہاں تک لے آیا، خدا مجھے آگے بھی لے کر جائے گا، اور میں اس کی حضوری میں رہوں گا اور ہمیشہ خوش رہوں گا۔ جس خوشی کی میں تلاش اس زمین پر کر رہا ہوں، خداوند مجھے اس خوشی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جائے۔ خداوند میں دل کی گہرائیوں سے اپنے سب عزیزوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے حضور قائم رہنے کا فضل دے، اور ہم خداوند تجھ میں شادمان رہیں، اور خداوند ہم ان خوشیوں کو بانٹیں۔ جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں ہم ان پر اثر انداز ہوں گے، کیونکہ جب تیرا فضل ہم پر ہوگا، تیرے کرم کی نگاہ ہم پر ہوگی، تیرا ابر ہم پر چھایا ہوگا، ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ برکت پائیں گے۔ تمام پرستش کے لیے، ان دعاؤں کے لیے جو ہم نے اپنے عزیزوں کے لیے کی ہیں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند تو ان کا جواب دینے کو، جن بہن بھائیوں کے لیے تو نے آج کلام کیا ہے خداوند تو ان کو بھی برکت۔ آج کی ساری برکت کے لیے، خاص طور پر انکل براؤن کے گھرانے کے لیے ہم سب خداوند تجھ سے دعا کریں، خداوند اپنے بیٹے کو بلیس کر، ان کے دل میں خداوند تو اپنی خوشی اور اطمینان کو بھر، اور خداوند تیرا جلال ان پر چھایا رہے۔ صحت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں ہم سب، خداوند اپنے آپ کو تیرے حضور جھکاتے اور خالی کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں کہ جب تک تو آ نہیں جاتا، یا جب تک ہم اس زمین پر زندہ ہے، ہم خداوند تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے رہیں گے، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔